हमारा और आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं, हर इंसान इज्जत चाहता है, हर इंसान दौलत चाहता है, इंसान अपना मर्तबा चाहता है। ये सब कुछ उस सूरत में मिलेगा जब जो इज्जतें देने वाले हैं उनके होके रहें। ये यकीन होना कि हर चीज अल्लाह के इख्तियार में, जब अल्लाह के इख्तियार में हो मेरे दोस्तों, तो फिर मैं बारहा अर्ज करता हूं कि चाहे नमाज बिछा के 2 रकत नमाज पढ़े और अल्लाह से कहें कि ऐ अल्लाह, काम पड़ गया आपसे, आप ही कामों से मुझे इस मुश्किल से निकालने वाले हैं, आप ही रोजी रिस्क देने वाले हैं, आप ही बरकत देने वाले हैं, आप मेरी मदद फरमाइए। मैं मेरे दोस्तों, ये यकीन के साथ अगर कहेंगे अल्लाह तबारिक व ताला सूरज गुरूब होने से पहले, और अगर रात को मांगा है तो सूरज शुरू होने से पहले अल्लाह ताला इंतजाम फरमा देंगे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारिक व ताला को, रसूल अल्लाह को पैदा करना ना होता तो अल्लाह दुनिया भी ना बनाते। अल्लाह ताला घोड़ों की मिसाल बयान फरमाते हैं, ये अपने मालिक का इतना फर्मा बरदार है, इसको पता है कि ये जिस खेमे में घुसेगा, जिस जगह हमला करेगा, इसका सर फूटेगा, इसको नुकसान होगा, लेकिन फिर भी चूंकि मालिक का हुक्म है तो वहां घुस जाता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान को इतनी अकल नहीं है कि वो अपने मालिक की इस तरह बात माने। और एक मुहद्दिस ने तो इससे भी ऊपर की एक बात लिखी कि जमीन और आसमान, अल्लाह की कुर्सी से नीचे तहत सरा तक जितनी चीजें हैं, कायनात की जितनी चीजें हैं, वो सब एक आलम है, और इस तरह के 80,000 आलम अल्लाह तबारक व तआला पाल। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिम्नी रुश्दी व अ'इज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हम अल्लाह तबारिक व ताला को अल्लाह मानते हैं। एक बेअमल मुसलमान भी जब सजदा करेगा तो वो अल्लाह ही को करेगा। जब नमाज की नियत बांधेगा तो दिल में या जुबान से ये कहेगा कि 2 रकत नमाज वास्ते अल्लाह तबारिक व ताला के। जुबान से नहीं कहेगा, दिल में इसका इस्तेहजार करेगा, इसको ख्याल करेगा, यानी अल्लाह के लिए वो इबादत करता है। लेकिन अल्लाह तबारिक व ताला को रब कौन मानता है? और रब के मायने हैं परवरदिगार, पालने वाले के। कुरान हकीम का पहला जुमला सूरह फातिहा का, उसमें अल्लाह तबारिक व ताला ने सबसे पहले अपने बारे में अपना तारुफ करवाया कि तमाम तारीफें मेरे लिए है। लिल्लाह में लाम तमलीक के लिए है, मिल्कियत के लिए है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरी ही तारीफें हैं सारी। और उसके बाद रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब हूँ, आलमीन को पालने वाला हूँ। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि रब पालने वाला हूँ। इस दुनिया में, दुनिया और माफिया में जितनी चीजें हैं उनकी उन्होंने तरतीब बताई है कि आसमान एक मखलूक है, जमीन एक मखलूक, समंदर एक मखलूक, पहाड़ एक मखलूक, जानवर एक मखलूक, समंदरी जानवर एक मखलूक, परिंदे एक मखलूक, दरिंदे एक मखलूक, इंसान एक मखलूक, फरिश्ते एक मखलूक, गौसो फ़ज़ा एक। अलग अलग करके अगर हम और आप भी लिखना चाहें तो 70-80 से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे, अगर हर चीज़ की जिन्स अलग अलग भी लिखी। तो फरमाते हैं कि इस तरह के 40,000 आलम हैं जिनके अल्लाह रब हैं।
اور ایک محدث نے تو اس سے بھی اوپر کی ایک بات لکھی کہ زمین و آسمان اللہ کی کرسی سے نیچے تحت الثری تک جتنی چیزیں ہیں، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، وہ سب ایک عالم ہے، اور اس طرح کے 80,000 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ پال رہے ہیں۔ اگر اللہ کے رب ہونے پہ یقین ہو، ایک پرندہ ہے شکار کے لیے رکھا ہوا ہے، شکاری اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فلاں شکار کر کر لے کے آؤ، وہ سدایا ہوا ہے، وہ وہاں جاتا ہے، وہ اس کا شکار کرتا ہے، لیکن لا کے مالک کے اور وہ پرندہ اس کو کھا بھی سکتا ہے، اس کی خوراک بھی ہے وہ، لیکن وہ اپنے مالک کے قدموں میں لا کے وہ جانور یا وہ شکار رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ میرا جو پالنے والا ہے وہی مجھے کھانا دے گا، اور جو کھانا وہ دے گا میں وہ کھاؤں گا۔ ایک جانور میں تو اتنی سمجھ ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ان کی تاپ کی، ان کے دوڑنے کی قسم، اور ان کے پیروں سے اتنی تیز دوڑتے ہیں کہ پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ان کی قسم۔ یہ اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ جس خیمے میں گھسے گا، جس جگہ حملہ کرے گا، اس کا سر پھوٹے گا، اس کو نقصان ہوگا، لیکن پھر بھی چونکہ مالک کا حکم ہے تو وہ وہاں گھس جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کی اس طرح بات مانے۔ ایک جانور گھوڑے سے ہی سیکھ لے وہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب جاننا، رب ماننا، یہ عالمین کے رب ہیں۔ دیکھیں اللہ کو اگر رب مانیں گے کہ پالنے والا وہ ہے، کھلانے پلانے سلانے اٹھانے جگانے والا وہ اللہ ہے، وہ ہے، جب اللہ کو رب مانیں گے تو آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ فائدہ ہوگا میرا۔ قسمیں کھاتے ہیں ہم اور آپ، صبح شام دیکھتے ہیں بازاروں میں قسمیں کھاتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم یہ اتنے روپے میٹر ملا ہے، یہ جھوٹ بولا، یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، پتہ ہے اس کو اتنے روپے میٹر نہیں ملا۔ آج تو دکان میں صبح سے کوئی نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ جتنے کا خریدا اس میں فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، ایسا ہو سکتا ہے میرے دوست کو فائدہ نہ ہو اور کوئی دکاندار بیچ دے؟ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو مجھے اس میں فائدہ نہیں چاہیے، کوئی آیا نہیں ہے بھائی، جب فائدہ نہیں ہو رہا تو پورا دن کوئی نہ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، فائدہ ہی نہیں ہو رہا جب اس مال کو اتنا دینے میں۔ لیکن جھوٹ کا سہارا لیا، وعدہ خلافی کی، صرف اس وجہ سے کہ تاکہ مجھے کوئی فائدہ ہو۔ جتنی بھی دنیا میں کامیابی کے نقشے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے الا ماشاءاللہ ایگزمپشن ہے، لیکن عام طور پہ جھوٹ کا سہارا، غلط بیانی کا سہارا، زگ زیگ ہونا، اوپر نیچے باتیں کرنا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، رب نہیں مانتے۔ اور یہ رب میرے دوستو ایسا ایک لفظ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے ایک بھول کروائی گئی، اس بھول کے بعد جو انہیں تحفہ ملا دعا کا، قیامت تک وہ ہم سب کے لیے جتنے بھی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ یہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کہ اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں رب کے ساتھ، اور یہ رب کی جو خاصیت ہے یہ شیطان کو بھی معلوم تھی۔ اس نے بھی آخر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دفع ہو جائے یہاں سے، اللہ غصے ہوئے تو اس نے اسی رب کی رٹ لگائی، کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ اس سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس نے کہا، رب کے ساتھ کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک، جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دیجیے، جب تک لوگ اٹھائے جائیں مجھے آپ مہلت دے دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دے دی اس کو۔ جتنی دعائیں ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا،
ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا، جتنی دعائیں جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی، رب اشرح لی صدری، ربنا آتنا فی الدنیا، رب کی رٹ لگوائی ہے، رب رب، کہ یہ یقین ہو جائے کہ میں پالنے والا ہوں، مجھ سے مانگو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات، انسان، ہوائیں، چرند پرند، ایک چونٹی کی صدا سن لی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اسے ہاتھ میں اٹھا کے اس سے باتیں کی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کتنی بڑی مملکت عطا فرمائی تھی اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ 1 سال تک مجھے یہ اختیار دے دیجئے کہ میں آپ کی مخلوق کے کھانے کا انتظام کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان تم نہیں کر سکتے۔ کہا اے اللہ 1 مہینے کے لیے دے دیجئے، کہا نہیں کر سکتے۔ کہا یا اللہ 1 ہفتے کے لیے دے دیجئے، کہا نہیں کر سکتے، کہ 1 دن کے لیے دے دیجئے۔ اللہ نے کہا جاؤ، تمہیں اختیار دیا۔ ہر چیز تابع، کھانے کا انتظام ہوا، بڑا دسترخوان لگا، پہلے دور کے مہمانوں کو بلاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ آ جاؤ کھانا کھاؤ۔ تو پہلے سمندری مخلوق کو کہا کہ تم کھانا کھاؤ، تو ایک مچھلی نے منہ نکالا، حالانکہ مچھلی کی بقا پانی کے اندر رہنے کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دکھانا چاہتے تھے۔ مچھلی نے منہ نکالا، اس نے سارا جتنا انہوں نے انتظام کیا تھا وہ سب کھانا وہ ہڑپ کر گئی۔ سلیمان علیہ السلام دانتوں میں انگلیاں لے کے کھڑے ہو گئے ایک طرف، اور پھر اس نے کہا کہ اور کچھ ہے؟ کہا کہ اور کتنا کھائے گی، سارا تو کھا گئی۔ اس نے کہا سلیمان یہ تمہارا کام نہیں ہے، میرے رب جب سے میں پیدا ہوئی ہوں، میرا رب اس طرح کے 3 نوالے مجھے، اور بعض روایتوں میں 2 نوالے مجھے دن میں کھلاتے ہیں، اور کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتنا کھائے گی۔ تم ایک دفعہ میں تھک گئے تو اصل میں تو تنبیہ تھی۔ سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، یا اللہ یہ آپ ہی کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے والے ہیں، بس اس بات کا یقین ہو جائے۔ اس بات کا یقین جب ہوگا تو میرے دوستوں زگزگ زندگی نہیں گزرے گی، جھوٹ نکل جائے گا ہماری زندگیوں سے، فائدہ ہو نقصان ہو، دینے والی وہ ذات ہے، وہ دیں گے، وہ پالیں گے۔ اور یہ جب ہوگا جب نظر اس پہ ہوگی، ہر معاملے میں اس کے اوپر نظر ہونا۔ حضرت ابو بن ادھم یہ ایک بڑے پہلے بادشاہ تھے، لیکن اللہ نے جب ان کو ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائی تو انہیں اس دولت کے آگے انہیں اپنی بادشاہت ہیچ نظر آنے لگی۔ ایک دفعہ کشتی کے سفر میں داخل ہوئے تو ملا کھڑا ہوا تھا، تو سب خوش پوش لوگ تھے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے۔ انہیں اس نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ فی سبیل اللہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ کہا کہ ویسے 2 دینار اس کے 2 اشرفیوں کی قسم تھی، وہ 2 دینار اس کا کرایہ تھا۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہ 2 دینار۔ کہا پیسے ہیں تمہارے پاس کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ نماز پڑھی، اللہ سے مناجات کی، ادھر کے چند پتھر اور اس طرف کے چند پتھر یہ فوراً دیناروں میں تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے ملا سے کہا کہ 2 سے زیادہ نہ اٹھانا، 2 اٹھانا بس۔ وہ سمجھ گیا جب اللہ کے ہوتے ہیں تو اللہ ہر چیز کس کے اختیار میں ہے، یہ یقین ہونا کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں۔ جب اللہ کے اختیار میں ہو میرے دوستوں، تو پھر میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ جائے نماز بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ اے اللہ کام پڑ گیا آپ سے، آپ ہی کاموں سے مجھے اس مشکل سے نکالنے والے ہیں، آپ ہی روزی رزق دینے والے ہیں، آپ ہی برکت دینے والے ہیں، آپ میری مدد فرمائیے۔ میں میرے دوستوں یہ یقین کے ساتھ اگر کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سورج غروب ہونے سے پہلے، اور اگر رات کو مانگا ہے تو سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بعض کتابوں میں دوسرے بزرگ کا بھی ذکر ہے۔ ابو الحسن رحمت اللہ علیہ کنویں کے پاس گئے پانی پینے کے لیے، پانی نیچے تھا، انہوں نے اپنی پگڑی کھولی، جوتا باندھا، پیاس شدید تھی، انہوں نے اس کو لٹکایا اور پانی نکالنے لگے لیکن نہیں نکل سکا۔ وہاں تھک ہار کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہرن آیا، اس نے دیکھا تھوڑی دیر میں پانی اوپر آیا ہے،
اس ہرن نے پانی پیا، انہوں نے بھی اپنی پیاس بجھائی، اور اس کے بعد مخاطب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ، ہرن کے لیے تو آپ نے پانی اوپر لے آیا، آپ میں تو انسان تھا۔ تو اللہ غیب سے آواز آئی کہ ابو الحسن، تم رسی اور پانی کے ڈول پہ بھروسہ کر رہے تھے، اس ہرن نے ہمیں پکارا تھا، ہم کیسے پانی اوپر کا لاتے؟ جانوروں کے لیے اللہ نے ایسا کیا، کیونکہ ان لوگوں جو اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ جانور ہو انسان ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ یہ کشتی کے سفر میں تھے، اور ایک شخص، اس کا کوئی لال قیمتی موتی ہو گیا۔ یہ واحد ایسے تھے جو بوسیدہ کپڑوں میں تھے، تو ان کے اوپر نظر گئی اور کہا کہ انہوں نے چرایا ہوگا وہ۔ تو وہاں کوئی بزرگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی پہلے پوچھ لو ان سے۔ بزرگ نے کہا کہ اللہ کے نوجوان، تمہارے بارے میں یہ خبر اڑ رہی ہے کہ تم نے ان کا لال چوری کیا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا اپنے منہ سے کہ صفائی پیش کرتے میں چور نہیں ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کشتی کو چاروں طرف سے مچھلیوں نے گھیرا، ہر مچھلی کے منہ میں وہ لال تھا۔ انہوں نے انگلیوں سے پکڑ کے ایک موتی نکالا اور کہا کہ یہ لو، اللہ کی قسم میں چور نہیں ہوں۔ جب اللہ کے ہو جاتے ہیں میرے دوستوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہو جاتے ہیں۔ کن مع اللہ، امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری مطالعے کا نچوڑ بیان فرمایا ایک موقع پہ۔ انہوں نے کہا جتنا میں نے 80 سال درس و تدریس کی ہے، اس کا مطالعے کا نچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان مشقت الطاعت تذهب ويبقى ثوابها، جو نیکی کرنے کی مشقت ہے، محنت ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، محنت کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن اس کا ثواب ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ان لذت المعاصی، لیکن گناہ کی جو لذت ہے، تذهب، یہ بھی چلی جاتی ہے، ويبقى عقابها، لیکن اس کی نحوست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ قل مع اللہ، لہذا اللہ کے ہو جاؤ اور اپنا ہاتھ اللہ کی طرف بڑھا دو، اور پھر اس سے یہ کہو ما تعبت الدنیا الا بذکری، اگر آپ کا ذکر نہ ہو تو اس دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ ولل آخرۃ الا بعفوک، اور اگر آپ معاف نہ کریں تو آخرت کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ولل جنۃ الا برؤیتک، اور اگر آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا کوئی فائدہ نہیں، جنت میں جانا بے مزہ ہے اگر آپ کا دیدار نہ ہو۔ یہ جو اللہ سے محبت ہے نا میرے دوستو، یہ اصل میں کامیاب کرتی ہے۔ دنیا سے بہرحال ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، جتنے عرصے بھی یہاں رہیں گے، اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ تعالیٰ نسلوں کو نہال کر دیں گے۔ اللہ سے ہی تو لو لگائی تھی، کسی بزرگ نے قرآن نے واقعہ بیان فرمایا کہ وقت کے پیغمبر اور ایک ولی کو ان بچوں کی دیوار صحیح کرنے پہ لگا دیا، اور پھر یہ کہا کہ یہ اس لیے ہوا کہ ان کی نسل میں، اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ 7 نسلوں پہلے کوئی ایک اللہ والا گزرا تھا جس کی لاج رکھ کے اللہ نبی سے دیوار صحیح کروا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ میرے دوستو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اتنا ہماری مائیں نہیں روئی ہوں گی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، اتنا ہماری مائیں نہیں جاگی ہوں گی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگے ہوں گے۔ اور ہم بڑے آرام سے یہ کہتے ہیں تو کیا ہوا، جو داڑھی والے ہیں ہم نے انہیں بھی دیکھا ہے وہ کن کن چکروں میں ہیں۔ میں ایک داڑھی تو نہیں رکھ رہا، میں ایسے حضرات سے یہ کہا کرتا ہوں آپ داڑھی رکھ لیں، آپ تو ان چکروں میں نہیں ہیں، آپ اچھی مثال قائم کر دیجئے۔ سنت کی ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پہ تھے، تو پانی ختم ہو گیا۔ علماء کی 2 رائے ہیں کہ کون سا پانی سب سے افضل ہے، جنت کا پانی افضل ہے یا آب زمزم افضل ہے۔ تو آب زمزم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ افضل پانی ہے، کیونکہ اگر جنت کا پانی آب زمزم سے افضل ہوتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جو دھویا گیا تھا دل نکال کر، وہ جنت سے پانی لایا جاتا ہے، وہ آب زمزم کا نہ ہوتا، آب زمزم وہ دل دھویا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پہ ہیں، کھانا پینا سب ختم ہو گیا، یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے، ایک صحابی نے جو میلا اور گندا پانی ہوتا ہے وہ تک پیا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا، اس پیالے میں تھوڑا سا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈالی ہیں، اس پیالے کو اونڈیلا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ 20,000 کا مجمع اس سے سیراب ہوا ہے، وہ پانی وہاں سے جاری رہا ہے، سب نے پانی پیا بھی ہے اور اپنے مشکیزے بھی بھرے ہیں۔ علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ یہ پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے نکلا تھا، یہ جنت اور آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، انظر ما تقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے پھر یہی دہرایا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے کوئی کام بتائیے میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے۔ 3 دفعہ جب انہوں نے کہا، آپ نے کہا میرے لیے کیا کر سکتے ہو کہ آپ جو کہیں گے؟ برا بن عازب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماں کو قتل کر کے آ جاؤ۔ یہ شخص وہاں سے اٹھے ہیں اور دوڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا کہ اس کو پکڑو، یہ واقعی قتل کر دے گا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت تھی، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، مستحب ہے، وہ تو کر لیتے تھے کہ جیسا سنا ویسا انہوں نے کر لیا، اور یہی ان کی کامیابی کی دلیل تھی۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں، کسی صحابی کے ساتھ محدث نہیں لگتا، مفسر نہیں لگتا، مولانا نہیں لگتا، شیخ الحدیث نہیں لگتا، قلندر، غوث، قطب، ابدال نہیں لگتا۔ صحابی کے ساتھ جو لگتا ہے وہ ٹائٹل اتنا بڑا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہ صحابی اسی لیے بنے تھے میرے دوستوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام بتاتے وہ بغیر چون و چرا کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحب للہ، ایمان کا بہترین اولین درجہ یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ وعادہ للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو، اللہ کے لیے یعنی اللہ کے لیے دل میں بغض اگر ہے تو اللہ کے لیے ہو، کسی کو دینا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو روکنا ہے تو وہ اللہ کے لیے، ہر چیز کا تعلق اللہ سے جوڑ دیں اور رب کی رٹ لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں کو نہال کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی وہ محبت عطا فرمائے جو محبت اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، اپنے پیاروں کو دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہمیں ہمارے دلوں میں پیوست کر دے جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں، کام سارے بنیں گے اللہ پر توکل سے اور دعاؤں سے۔ دعاؤں میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، دعاؤں میں الحاد ہو، دعاؤں میں آہوزاری ہو، ابکو فإن لم تبکو فتباکوا، رونے دھونے کی عادت ہو دعاؤں میں۔ دیکھیں پھر کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہر انسان عزت چاہتا ہے، ہر انسان دولت چاہتا ہے، ہر انسان اپنا مرتبہ چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ اس صورت میں ملے گا جب جو عزتیں دینے والے ہیں ان کے ہو کے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم سب جانتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اللہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اللہ دنیا بھی نہ بناتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سب سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، ہر چیز کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو میرے دوستو ایمانداری سے بتائیے اللہ نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہوگا؟ بس جیسا اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہوگا، جیسے اللہ دیکھنا چاہتے تھے ویسا بنایا۔ تو جیسا اللہ نے انہیں بنایا ہے ویسا جو بنے گا وہ کامیاب ہوگا۔
تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے لیکن کسی کتاب میں نہیں ہے۔ ارمغان حجاز کے لیے علامہ اقبال نے لکھا، لیکن پھر کوئی ایک بزرگ تھے مولانا رمضان، انہوں نے علامہ اقبال صاحب سے یہ گزارش کی کہ میرے تمام تر جتنی بھی محنتیں ہیں تعلیم کی، دوسری جتنی ہے جو لینا چاہیں لے لیں، یہ شعر مجھے دے دیجیے۔ علامہ اقبال صاحب نے یہ ربائی انہیں دے دی، اس لیے ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ۔ علامہ اقبال روتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شعر کی وجہ سے، اس ربائی کی وجہ سے میری مغفرت فرما دے۔ اور مولانا رمضان جب انتقال کرنے لگے تو انہوں نے یہ کہا میرا منہ سیاہ کر دینا اور اس شعر کو میرے ماتھے پہ لکھ کے رکھ دینا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دے۔ یہ میرے دوستو یہ تھے اللہ والے۔ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، اے اللہ آپ بے پرواہ ہیں، دونوں عالموں ہر عالم سے آپ بے پرواہ ہیں۔ عذر ہائے روز محشر من پذیر، بس میرا عذر اس کو پذیرائی دے دیجیے گا، مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ ور حسابم راتو بینی ناگزیر، لیکن اے اللہ اگر آپ نے حساب لینا لازم سمجھا کہ میں تیرا حساب لوں گا، از نگاہ مصطفیٰ پناہ گزیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ہٹا کے حساب لیجیے گا۔ وہ شرمندہ ہوں گے کہ یہ میرا امتی ہے، ان کے لیے رویا تھا میں۔ تو بس میرے دوستو خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت طبعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بارہا، بالخصوص والد صاحب اس بات کو ذکر کرتے ہیں اکثر کہ ایک شخص تھا، اس نے یہ مولانا صاحب کی کسی کی تقریر سنی کہ مجھے تم سے، جب تک کہ مسلمان کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اس نے بعد میں ان امام صاحب کو پکڑ لیا، دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا کہ مجھے تو اپنے بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے زیادہ محبت ہے، مجھے تو وہ محبت نہیں، تو کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا یہ دیہاتی ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے زد و کوب کرے۔ انہوں نے کہا بھائی میں بتاؤں گا آپ کو، کہ نہیں ابھی بتائیں۔ انہوں نے ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانا شروع کیا اور کہا کہ ابھی تو مجھے جانا ہے، اس کو مکمل کریں گے۔ کچھ دن کے بعد وہ پھر آیا، اس نے کہا وہ بات مجھے بتائیے۔ کہنے لگے ہاں وہ اس طرح پھر واقعہ۔ انہوں نے کہا تمہیں تو اس کے کیا حال ہے تمہارے بچے کے؟ کہ ہاں ٹھیک ہے، اب وہ بات بتائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے بات بتانی شروع کی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہا کہ تمہاری بیوی کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے؟ کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ آپ مجھے یہ بات بتائیے پوری۔ 3-4 دفعہ اسی طرح ہوا۔ پھر ان بزرگ نے یہ کہا، ان امام نے یہ کہا کہ یہی محبت ہے کہ اپنے کسی خونی رشتے کو تم سننا پسند نہیں کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو طبعی محبت تو میرے دوستو اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں، قلوب میں شامل کی ہوئی ہے، لیکن محبت والے جتنے کام ہیں وہ بھی ہم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے نہیں کر سکتے وہ، لیکن میرے دوستو اللہ ہی نے تو بتایا ہے کہ ان کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر نہیں کر سکتے ہوتے تو اللہ کیوں کہتے کہ یہ بہترین نمونہ ہے، ان کے اوپر چلو تم زندگی میں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چل سکتے، کم سے کم کوشش تو کر سکتے ہیں، رو دھو تو سکتے ہیں، مانگ تو سکتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ رسول اللہ کی سیرت میرے دل میں ڈال دیجئے، مجھے وہ کام کروا دیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔